अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर और हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज़ अल्लामा इकबाल्स पोएम रुबायात। You know, Rubaiyat is a very interesting and it's a blend of the advice and the explanation of the year, the time, the age when Allama Iqbal is existing in this subcontinent. असल में अल्लामा इकबाल ने सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमानों की एक ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, उनके अंदर जो फेथ की एक जो हरारत थी वो ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने मुसलमानों को जगाया, मुसलमानों को ये बताया कि तुम लोग कौन हो, यानी व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों को ये समझाया कि तुम लोग वो हो जिनकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है और तुम वो हो जिन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने में और उसको ज़िंदा रखने में अपना किरदार अदा किया हुआ है। असल में अल्लामा इकबाल का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है नौजवान के अंदर ईमान की आग को एक दफ़ा फिर जला देना। वो दिया जो ईमान का दिया मुसलमान नौजवानों के दिल में से, उनके सीने से बुझ गया था, उन्होंने उसको एक दफ़ा फिर से ज़िंदा किया और दुनिया को ये बताया कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। सो दिस रुबाई, एक्चुअली रुबाई जो है वो रुबा से है, रुबा मीन्स 4 होता है और 4 लाइंस वाला जो स्टंजा है दैट इज़ कॉल्ड अ रुबाई। रुबायात इसको क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 रुबायात हैं, यानी 3 रुबाइयाँ हैं जिनको, यानी जो एक पोएम, एक नज़म हमारे पास मौजूद है, इसलिए इसको रुबायात कहा जाता है। रुबाई क्या होती है? रुबाई असल में कोई एक ऐसा शेर जो नसीहत आमोज़ है या जिसमें किसी की बढ़ाई बयान की जाती है, किसी का जो तकद्दुस है वो बयान किया जाता है या कोई नसीहत की जाती है। तो अल्लामा इकबाल की रुबायात हमेशा पॉपुलर रही हैं और इस रुबाई में भी अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताया है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द यंगस्टर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन अ सर्टन एज, सर्टन टाइम। ठीक है जी, तो क्या इन लोगों की स्टेट है एंड व्हाट दे शुड डू। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें बयान की गई हैं। मैं सबसे पहले इस पोएम को जो है वो एक दफ़ा आपके सामने पेश कर दूं, फिर उसके बाद हम इसके स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग इन फर्स्ट स्टैंजा इज़ फेथ इन अल्लाह। ठीक है जी, जो पहली बात बयान की गई है दैट इज़ फेथ इन अल्लाह सुब्हान ताला। ठीक है जी, सो फेथ इन अल्लाह मीन्स क्या है कि वो बताते हैं कि ईमान होता क्या है। ठीक है, यानी फर्स्ट थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द रुबाई इज़ व्हाट इज़ फेथ। मीन्स द डेफिनेशन ऑफ फेथ इज़ वन शुड बी गॉड ड्रंक। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि जो ईमान है उसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो बताई गई है दैट इज व्हाट इज फेथ, यानी ही हैज डिफाइंड इट दैट हाउ वी शुड बी गॉड ड्रंक। तो यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो यूज किया है गॉड ड्रंक। गॉड ड्रंक मीन्स क्या है? अल्लाह ताला की मोहब्बत के नशे में सरशार हो जाना। समझे? यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि जिसमें इंसान अपनी ज़ात को नफ़ी कर देता है। ठीक है, यानी जब इंसान ये समझता है कि सिर्फ खुदा ताला की जो मोहब्बत है, मेरे ईमान के तकाज़े हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। So in first stanza we come to know about the definition of love. ठीक है, यानी अल्लाह से मोहब्बत और मोहब्बत के तकाज़े।
یہ تو فرسٹ اسٹینزا میں بتایا گیا ہے، اور اس میں جو اگزامپل دی گئی ہے وہ اگزامپل دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ویری فرسٹ لائن tells us that how ابراہیم علیہ السلام loved اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، تو پہلی اگزامپل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل کے ساتھ اسٹینزا سٹارٹ ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے محبت کی، اور پھر اس کے بعد وہی ایمان کے تقاضے بتائے جاتے ہیں کہ انسان کی اللہ سے جو محبت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. That's what the first stanza. Alright, so the second stanza is about Islamic civilization. Islamic civilization means to say that what is the importance of Islamic civilization and how should we protect it. The protection of the civilization. یعنی ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایک سب سے بڑا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلامک سویلائزیشن یعنی اسلامی تہذیب کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 20th سینچری جو تھی اس میں کوشش یہ ہو رہی تھی میکسیمم 19 and 20th سینچری میں کہ ہماری سویلائزیشن کو سٹاپ کیا جائے، اس کو چینج کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں ان کے اندر سے سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے بہت ساری قومیں کوشش میں لگی ہوئی تھی. سب کانٹیننٹ میں یہ کام اس لیے زیادہ زور شور سے جاری تھا کیونکہ وہاں پر پہلے ہی مسلمانوں پر کوئی دوسری قوم جو تھی وہ حکومت کر رہی تھی. سو ایکچولی the objective of the ruler was to change civilization. So that is the central idea of second stanza. کہ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی civilization کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اگر ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. And second thing in second stanza is unity of Muslims. Actually, this civilization is a mark of unity. Unity of Muslims means to say we are united, so because of unity we can protect our civilization. This is the second thing discussed in second stanza. So now we are going towards third stanza. In third stanza, love's madness. What is love's madness? This is the central idea of second stanza, that love's madness is always very important for a Muslim. عشق محمد اور عشق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی پر جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ محبت کے تقاضوں سے بھی آگے ہیں. So that is what we should be. We should be completely indulged in the love and we should be ready for any sacrifice. ہمیں ہر وقت کسی بھی سیکریفائس کے لیے، کسی بھی قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. سو دیٹس دا ہول پوئم. یہ میں نے آپ کو ابھی 3 اس کے لیولز ہیں اور 3 لیولز میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹوورڈ اسٹینزاز اینڈ ایکسپلینیشن آف ایچ اینڈ ایوری اسٹینزا. اوکے جی، دا فرسٹ اسٹینزا. اب ہم آتے ہیں فرسٹ اسٹینزا پہ. اب یہیں پہ ہم اس کے سینونیمز بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور سینونیمز کے ساتھ ساتھ پھر اینڈ پہ کوشچن آنسر ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں اینڈ پہ جا کے ڈسکس کروں گا کہ اس پوائم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اینڈ پہ کریں گے. ابھی پہلے ہم اس کے جو اسٹینزز ہیں ان کو ہم کور کریں گے. سو فیتھ از لائک ابراہیم. فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیٹ ٹو بی. محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ہے ابراہیم کی محبت جیسی. ایمان ہے
ابراہیم کے ایمان جیسا. To be self-honoring and God-drunk is faith. تو شاعر کہتے ہیں کہ ایمان ابراہیم جیسا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ تختہ دار پہ ہوں اور آپ عشق سبحانہ تعالیٰ میں ہر چیز بھول جائیں. ایٹ دس اسٹیک مینز کیا ہوتا ہے؟ اسٹیک مینز ہوتا ہے تختہ دار، where man is killed، جہاں پر پھانسی دی جاتی ہے، جہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر سزائے موت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دی کیپٹل پنشمنٹ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس کیوں دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانا تھا اور آپ کو کہا گیا کہ یا تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا یا تم اپنے خدا سے انکار کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ زندہ جلا دو، یہ مجھے منظور ہے، بٹ آئی ول ناٹ ڈینائی مائی گاڈ. سو واٹ ہیپنس کہ بہت بڑا ایک الاؤ جلایا جاتا ہے، اور اتنا بڑا وہ الاؤ تھا کہ آگ کو قریب سے پھینکا نہیں جا سکتا تھا، اس میں اس قدر اس کی مطلب آگ کی تپش تھی. تو منجنیکس ہوتی تھی، دیٹ واز اے ڈیوائس. پرانے دور میں آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی منجنیکس ہوتی تھی جن کے ذریعے دور سے ایک شخص کو فائر کیا جاتا تھا، یعنی فائر کر کے گولے کی طرح کسی دور جگہ پہ، یعنی اصل میں گولوں کے فائر کے لیے وہ یوز کی جاتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا کے دور سے اس آگ میں پھینکا گیا. اور جب پھینکا گیا تو پھر اس کے بعد آپ کے وہ ایمان کا تقاضا یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا تھا کہ جب آپ گرتے ہیں تو وہ ایک پھولوں کا باغ ہوتا ہے، نہ کہ وہ ایک آگ یا الاؤ. سو دیٹس وٹ اللہ کی ذات جو ہے وہ اگر انسان اپنے بندے سے، اگر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے. سو دیٹس وٹ جی. سو فرسٹ ریفرنس اس میں جو دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس ریفرنس سے مراد یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں اس نیو ایرا میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے وہ تقاضے جو ہیں ان کو بھول چکے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دفعہ اپنی تاریخ کو پڑھیں. سو اٹس اباؤٹ دا ہسٹری. سو ابراہم ایکچولی از یوزڈ فار ان انگلش. حضرت ابراہیم کو ابراہم پڑھا جاتا ہے اور لکھا بھی ابراہم جاتا ہے. سو ابراہم ریفرنس جو ہے علیہ السلام کا، that reference is about the history of Muslims, that you have the history like that, so you should be aware about your history. That is, then ہے جی God drunk, self honoring and God drunk. Self honoring means کیا ہے؟ Self honoring means انسان کو اپنی خودی کی پہچان ہونی چاہیے. سیلف آنرنگ مینز، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی آپ شعر پڑھیں تو میکسیمم ان کی شاعری میں خودی کا ذکر آتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ سب لوگوں نے سنا ہوگا تقریباً شعر. تو خودی سے مراد کیا ہے؟ انسان خود کو پہچانے. سو سیلف آئیڈینٹی، سیلف آئیڈینٹی. سو ایوری بڈی شوڈ بی اویئر اباؤٹ ہز اون سیلف. تو سیلف آنرنگ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے پہچانیں. فرسٹ، انسان کسی بھی دوسرے پر جو اپنے سے الگ، یعنی اللہ ہو، اس کا نبی ہو، کچھ بھی ہو، اس پر ایمان رکھنے کے لیے پہلے چاہیے کہ ہم خود کو پہچان لیں. اگر ہم سیلف آئیڈینٹی کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلف آئیڈینٹی. سیلف آئیڈینٹی سے مراد کیا ہے جی؟ سیلف آئیڈینٹی سے مراد ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یعنی سیلف آنرنگ. اینڈ دین سیلف آئیڈینٹی کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے گاڈ ڈرنک کا. گاڈ ڈرنک یعنی اللہ کی محبت میں سرشار ہونے کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہماری 2 لائنز جسٹ ہوئی ہیں. علامہ اقبال کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے یقیناً ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے پیشنس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سو کہا گیا جی گاڈ ڈرنک ہونا چاہیے، دیٹ از دی فیتھ. نیکسٹ،
علامہ اقبال ایڈریس کرتے ہیں تھرڈ لائن میں، ایڈریس کرتے ہیں کسے؟ آپ کو، مجھے، ہم سب کو. وہ کہتے ہیں ہیئر می یو ہوم، یو ہوم. اس کے اینڈ پہ کولن سائن آف ایکسکلیمیشن ہے. سائن آف ایکسکلیمیشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بڑا سختی سے کسی کو ڈائریکٹ ایڈریس کرنا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہیئر می، سنو مجھے، ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ. سنو اے میرے نوجوانوں، تمہیں اس نئے دور نے کیپچر کر لیا ہے، کیپٹیویٹ کر لیا ہے. یو نو واٹ از کیپٹیویٹ؟ کیپٹیویٹ مینس ٹو بی کیپچرڈ. کیپٹیویٹ، کیپٹیویٹ مینس کیپچرڈ. مینس کیا؟ کیپچرڈ مینس کیا؟ قیدی، پکڑا ہوا، گرفتار، arrested. The next word that I can write is arrested. یعنی گرفتار، جس کو کوئی پکڑ لیتا ہے، جیسے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. تو حضرت علامہ اقبال یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. وہ نوجوان کو، یعنی 20th سینچری کے نوجوان کو وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے نوجوان، تو آزاد تھا، تو آزاد تھا، اور آج تو غلام ہے. غلام صرف تو رولنگ پارٹی کا نہیں ہے، کسی اور قوم کا نہیں ہے، بلکہ تو غلام ہے اپنی خواہشات کا. تو غلام ہے اپنے اندر حسد کا. تو غلام ہے ان ساری روشنیوں کا جو تجھے نظر آ رہی ہیں. So actually he wants to tell us that we should be free, not only from the foreign invasion, the foreign rulers, but we should be free from our desires, from the captivating scenery of the world. ہم مسلمانوں کو اس دنیاوی چکا چوند روشنیوں سے بھی ہمیں آزاد ہونا چاہیے. جب ہم آزاد ہوں گے تبھی ہم غیرت مند ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کی پوئمز کی سب سے خوبصورت چیز، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کی حکایات ہیں اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، دیٹ از آلویز ماڈرن. وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور ہمیشہ جدید ہے. علامہ اقبال نیکسٹ لائن میں کہتے ہیں ٹو ہیو نو فیتھ is worse than slavery. یعنی ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے. تو مینس کہ غلامی تو ہے، غلام قوم سے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ صرف غلام ہونا انسان کے لیے بری بات نہیں ہے. ایمان کا نہ ہونا غلام ہونے سے بھی بدتر ہے. بیکاز ہم نے اگر غلام ہے تو غلامی تو ختم ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن، نہیں ہوگی تو موت کے ساتھ ہو جائے گی. لیکن اگر ایمان نہ ہوا تو پھر نیکسٹ ورڈ بھی سپوائل ہو جائے گی. تو یہ بات صرف اس وقت کے مسلمانوں پر صادر نہیں آتی، بلکہ یہ آج بھی ماڈرن ہے، آج بھی جدید ہے، اور آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ اس وقت کے مسلمز کے لیے اہم تھی. سو نیکسٹ پہ چلتے ہیں جی. میوزک آف اسٹرینج لینڈس ود اسلام's فائر بلینڈ. میوزک آف اسٹرینج لینڈس ود اسلام's فائر بلینڈ. اب یہ اسلام's فائر بلینڈ کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اسلامک سویلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. اسلام's فائر، اسلام's فائر مینس کیا ہے جی؟ دی فیتھ آف مسلمس، مسلمانوں کا ایمان، ٹھیک ہے، اور
सेकेंड क्या है इसमें, civilization of Muslims. Means to say, he is talking about the civilization and the faith of Muslims. He says that the coming of new civilizations in subcontinent is actually very harmful for Muslim civilization. وہ کہتا ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سویلائزیشن کو ہم اپنی تہذیب کو پروٹیکٹ کریں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کیا ہو رہا ہے, ہماری تہذیب میں دوسری تہذیبیں جیسے ہندو, جیسے انگریز, جیسے سکھ, یہ سب تہذیبیں شامل ہو رہی ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اپنی اصل شناخت, اپنی اصل آئیڈینٹی کھو رہا ہے. سمجھے بات کو؟ تو اصل میں مسلمانوں کی شناخت جو ہے, ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ کھو دیں گے تو پھر ہم ہر چیز کھو دیں گے. سو ٹو پروٹیکٹ آور فیتھ از ویری امپورٹنٹ ٹو پروٹیکٹ آور سویلائزیشن. ٹھیک ہے جی. دین ہی سیز fires with Islam's fire blends and on which the nation's harmony depends. کہتا ہے یہ جو civilization ہے ہماری, اس کے اوپر ہارمنی ڈپینڈ کرتی ہے. کون سی ہارمنی؟ نیشنز ہارمنی. ٹھیک ہے, یعنی اس civilization پر نیشنز ہارمنی, ہماری قوم کی ہارمنی. ہارمنی مینس کیا ہوتا ہے جی؟ یونٹی. ہارمنی مینس یونٹی. سو یہ ہماری سویلائزیشن اس نیشنل ہارمنی پر ڈپینڈ کرتی ہے اور یہ نیشنل ہارمنی یونٹی پر ڈپینڈ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری اس سویلائزیشن کو نقصان پہنچا تو پھر ہماری یونٹی قائم نہیں رہے گی. ہماری یونٹی کی ڈیپینڈنس کس پر ہے؟ مکمل طور پر ہماری تہذیب کی بچت پر. سو the central thing is civilization. An empty of concord is the soul of Europe. Empty of concord. Concord means کیا ہے جی؟ Concord کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. Concord ورڈ جو ہے اس کا میننگ بھی سیم یہی ہے. یونٹی, ہارمنی, یکجائی. ٹھیک ہے, وننس. مینس یونٹی. اگر ہم اس کو بھی کھول کر بیان کریں تو اس کا بھی مطلب کیا بنتا ہے؟ یونٹی, ہارمنی. سو وہ کہتے ہیں جی کہ نیشنز, اب کیا ہے سب سے بڑے پرابلم کیا ہے اس کو, یورپ کو, کہ ان کے پاس یہ نہیں ہے. یورپ کے پاس یہ نہیں ہے, کنکورڈ نہیں ہے, ان کے پاس نیشنل ہارمنی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز آف نو فیتھ ان اللہ. دیر از نو مکہ. ان کے ہاں مکہ نہیں ہے. جس طرح ہم اسلام سے اور اسلام مکہ سے جڑا ہوا ہے, جس طرح ہم عرب کی سویلائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں, اس طرح سے یورپین نہیں جڑے ہوئے. تو ان کے ہاں جو ایمٹینس ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ یورپ کی ایمٹینس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ان کے اندر وہ تہذیب نہیں ہے جو تہذیب ہماری ہے, جو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو دیٹس واٹ جی.
on which empty of concord is the soul of Europe, and whose civilization to know Makkah bends. उनकी civilization मक्का की तरफ झुकाव नहीं रखती. So it's all about the beginning. So this concord, if we have this concord, ठीक है, अगर ये हार्मनी हमारे पास है तो किस वजह से है ये हार्मनी? इस वजह से है कि we have मक्का, we have मक्का, हमारे पास मक्का है, हमारे पास अरब है, हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह मुबारका है. सो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम मुसलमान अपने ईमान से जुड़े रहें तो फिर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस को और कुरान पाक को थाम कर रखना होगा. तो मतलब क्या है इस सारी बात का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है. सो हमने इन 2 स्टैंजास में क्या देखा जी? इन 2 स्टैंजास में पेश किया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है कि उनकी मोहब्बत जो है वो गॉड ड्रंक थी, और फिर उसके बाद बताया गया है कि एक मुसलमान को सबसे पहले सेल्फ ऑनरिंग यानी सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपने आप को इज़्ज़त देनी चाहिए, उसके बाद ही वो अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार कर सकता है. फिर बताया गया है कि इस दौर का मुसलमान कैप्टिवेटेड है और कैप्टिवेटेड होने की वजह से वो हकीकत में अपने आप को एक फ्री मैन डिक्लेयर नहीं कर सकता, ना ही अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है. फिर उसके बाद बताया गया है कि इस्लाम्स फायर यानी द फेथ इन इस्लाम इन अल्लाह क्या है और उसको हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करके. फिर उसके बाद कॉन्कॉर्ड का जिक्र है, दैट इज़ हार्मनी, यूनिटी, नेशनल हार्मनी. और उसके लिए क्या हमें करना होगा जी? वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास यही है कि हमें मक्का यानी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हदीस और कुरान पाक, यानी मक्का से मुराद कुरान पाक है, तो कुरान पाक को हमने नहीं छोड़ना. अगर हम इनसे जुड़े रहते हैं तो फिर हम इस नेशनल हार्मनी को, इस सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकेंगे. और यूरोप में एक कमी है, वो कमी क्या है? कॉन्कॉर्ड की कमी है कि उनके पास ये वाली हार्मनी नहीं है, ये वाली हार्मनी जो हमारे पास मौजूद है. दैट्स व्हाट जी. तो चलें जी, अब हम चलते हैं 3rd स्टैंजा पे. So 3rd stanza is about what is the state of Muslim youngsters of subcontinent at this time. This time means the time of अल्लामा इकबाल. यानी अल्लामा इकबाल बता रहे हैं कि हमारे मुसलमानों के जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनकी मौजूदा कैफियत कैसी है. वो कहते हैं कि Love's madness has departed. मोहब्बत, इश्क का जनून जा चुका है. Departed, ठीक है, ख़त्म हो गया है. Departed means क्या है? Gone. Departed means क्या है जी? Gone means मुसलमानों में जो मोहब्बत का एक जज्बा था, जो लव्स मैडनेस थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है. ठीक है जी. सो इन द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन. मुसलमानों की जो मतलब वेन से मुराद असल में क्या है? वो कहना चाहते हैं कि मुसलमानों में जो मोहब्बत का एक जज्बा था ना, वो ख़त्म हो गया है. ब्लड रन्स थिन से मुराद क्या है? ये नहीं है कि खून पतला हो गया है. जैसे वो एक है ना उसका कि खून सफ़ेद हो जाना, एक मुहावरा है, उसका मतलब क्या होता है? आपस में भाईचारा ख़त्म हो गया है. सो ब्लड रन्स थिन जो है उसमें क्या कहना चाहते हैं पोइट जी? ब्लड
runs thin. اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں جو بھائی چارہ ہے، brotherhood ہے، that is gone. brotherhood of Muslims has gone. مسلمانوں میں سے جو محبت، بھائی چارے کی محبت تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے. اس کو میں بلیک سے ذرا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے. brotherhood has gone. مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کی محبت جا چکی ہے، ختم ہو گئی ہے. سو دیٹس وٹ، یعنی سیکنڈ سٹینزا میں پریزنٹ اسٹیٹ آف مسلمز بیان کی جا رہی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لوز میڈنس ہیز گون ان دا مسلمز وینز دا بلڈ رنز تھن. مسلمانوں کی رگوں کا خون جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے. رینکس بروکن، ہارٹس پرپلیکسڈ اینڈ پریئرز کولڈ. رینکس بروکن یعنی آپس میں اتحاد نہیں ہے، ڈس یونٹی یعنی لیک آف یونٹی. ٹھیک ہے جی، یعنی رینکس بروکن means disunity or disharmony. پہلے انہوں نے بتایا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہے. Then next thing is perplexed hearts. Perplexed means کیا ہے؟ Perplexed means confused. کنفیوزڈ مینس کیا ہے؟ کنفیوز مینس کیا ہے جی؟ وہ کہتا ہے جی کہ آپ کنفیوز ہو چکے ہیں، آپ اصل میں جانتے ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. آپ کے اب ذہن سے وہ جو ایک محبت کا، اپنے ایمان کی جو پختگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یو آر اے کنفیوزڈ نیشن. آپ کی قوم کنفیوز نیشن بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی. سو دس از واٹ وہ کہتے ہیں جی. رینکس بروکن ہے یعنی ڈس یونٹی ہے، اتحاد نہیں ہے، اور پرپلیکسڈ ہے یعنی آپ کنفیوزڈ ہیں. تو کنفیوز ہو جانا ہمیشہ کسی کے لیے ناکام ہونے کے لیے بہت ہوتا ہے. جب اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے. سب سے پہلی بات کیا کی گئی تھی یہاں پر؟ کیا کی گئی تھی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کی گئی تھی کہ فیتھ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہوگی؟ وٹ از فیتھ؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. فیتھ کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیلف اونرنگ اینڈ گاڈ رنگ. سیلف اونرنگ مینس کیا ہے؟ آئیڈینٹی، ونز آئیڈینٹی. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، آپ اس بارے میں کنفیوز ہیں، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نتھنگ. سو وہ کہتا ہے یہ کنفیوژن ختم کریں. شاعر کہتا ہے یہ کنفیوژن ختم کریں. پریئرز کولڈ، آپ کی دعائیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. ٹھنڈی ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ دعاؤں میں جوش نہیں ہے، دعاؤں میں آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی میری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ ایمان ہو تو پھر ہے نا. سو دس از دی لیک آف فیتھ. پریئرز آر کولڈ مینس کیا ہے؟ لیک آف فیتھ، یعنی پریئرز آر کولڈ. Prayers cold means lack of faith. یعنی ایمان نہیں ہے، ایمان کم ہو چکا ہے، کنفیوژن ہے. So this confusion is lack of faith. So last line ہے جی. No feeling deeper than the skin. No feeling deeper than skin سے مراد کیا ہے؟ بہت زبردست بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اب یہاں سے فیلنگ نہیں لیتے، اب ایمان کی فیلنگ نہیں ہے، اب سکن کی فیلنگ ہے. مار پڑتی رہتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. جس کو مار پڑتی ہے، جس پر ظلم ہوتا ہے، صرف اسی کو فیل ہوتا ہے، کیونکہ صرف
ہر ایک کی سکن فیل کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ فیلنگ ہو, یہ بردرہڈ اگر قائم ہو, یہ بردرہڈ اگر قائم ہو ہمارے اندر, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فیلنگ ہوگی, پوری قوم کی فیلنگ ہوگی. اب دیکھیں نا, پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں, الگ الگ جگہوں پر مار کھا رہے ہیں, لیکن کیا ہے, جو مار کھا رہا ہے صرف اسی کو فیلنگ جا رہی ہے, دوسرے سکون سے انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو دیٹس وٹ, یہ باتوں کی انہوں نے اس وقت پریڈکشن کر دی تھی جو آج ہو رہی ہیں, کیونکہ اسی وقت سے یہ سب سٹارٹ ہو چکا تھا, شروع ہو چکا تھا. سو دیٹ از رباعیات. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہم نے اس کی سب سے پہلے ہم نے اسٹینزا وائز ہم نے ایز اے ہول کیا, پھر ہم نے اسٹینزا وائز کیا, پھر ہم نے ساتھ ساتھ ورڈ میننگ کیے ہیں, سینونیمز کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر سینونیمز اسی طرح سے ہم کرتے ہیں. پھر ان کے جو سمبولک میننگ ہے, ہمارے ورڈز جو یوز کیے گئے ہیں, ہم نے وہ ڈسکس کیے ہیں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. سو ناؤ دس از دا ٹائم آف کوشچن آنسرس. اس کے کوشچن آنسرس بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یقیناً اس کے کچھ سینونیمز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پر لکھ دیے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لکھے ہیں یہ امپورٹنٹ سینونیمز ہی ہیں, ان کو آپ اچھے سے پریپیئر کیجئے. تو فرسٹ کوشچن ہے جی, وٹ از ورس دین سلیوری؟ وٹ از ورس دین سلیوری, فرسٹ کوشچن. ٹھیک ہے جی, لکھ لیجئے, وٹ از ورس دین سلیوری. تو سلیوری سے ورس کیا ہے جی؟ ہیونگ نو فیتھ, ایمان نہ ہونا. انسان کا ایمان کے بغیر مر جانا یہ غلامی سے بھی بدتر ہے, یہ اس میں بتایا گیا ہے. سو علامہ اقبال is telling us that having no faith is worse than slavery. Then second ہے جی, who cannot compete with the civilization of مکہ. مکہ کی سویلائزیشن سے کون کمپیٹ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے جی, تو کون نہیں کر سکتا؟ European people cannot compete the civilization of Makkah because they have no Makkah, they have no unity, they have no harmony, just like the Muslims, as we have the harmony and we have a single faith in Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ahadith, Sunnah and Quran Pak. That's what. So the third and last question, but the most important question is, what is the moral message of the poem? What is the moral message of the poem? So the whole poem can be concluded in moral message, that the moral message of the poem is, we should get to know what is the real faith, and we should gain the great stage of faith, just like Ibrahim alayhi salam. Poet wants to tell us that we are not up to the mark of faith which is required by a Muslim. ٹھیک ہے جی, ہم اس پہ up to the mark نہیں ہیں, but we should try to gain that faith. لیکن ہمیں پھر بھی اس faith کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. Thank you so much for watching this lecture. I hope you have got the idea. آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. کمنٹ میں بتاتے رہیے ہمیں اور فیڈ بیک دیتے رہیے. رانا شہزاد قمر کو اجازت دیجیے. کریئر کاروان کا آپ کو سلام. اللہ حافظ.